बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उस शख्स ने कब सोचा था कि मैं उसके जज्बात से खेलते हुए एक दिन यूं करूंगी उसके साथ। वो मेरी सच्चाई और जज्बों को यूं रौंदेगा। ये तस्लीम और सहन करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं थी, जो दिल में आता मेरे साथ वो करता। अब मेरी बारी थी। उसने मेरे बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। वो पहले ही मेरी बातें सुन के कमज़ोर पड़ चुका था। इस पर मेरी बातों ने जलते पर तेल का काम किया था। तभी वो मुझे जल्दी में इंजेक्शन लगाकर वहाँ से भाग गया और मेरा रूम रूम चल रहा था। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी थी। मैं सारी दुनिया को आग नहीं लगा सकती थी, मगर मेरे अंदर जो आग मची हुई थी, मेरा दिल कर रहा था इस आग से उस एक शख्स को भस्म कर दूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने ही एक के करके मुझे घाव लगाएंगे, मेरे सीने में खंजर घोंपेंगे, मुझसे मेरी ही ज़िंदगी के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे। उन्हें शायद लग रहा था कि वो मजबूर है और मौके की नज़ाकत का बोलकर ये लोग मेरी ज़िंदगी से खेल रहे थे। उस शख्स से कोई सवाल जवाब क्यों नहीं करता जिसने ऐसा मौका लाया था। मगर इस सब में सबसे ज़्यादा मजबूर तो मैं थी। मैं सदमे की कैफियत में बैठी थी। मेरी ज़ुबान हिल नहीं रही थी, मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। मेरा सारा वजूद ज़ल्ज़लों की ज़िद में था। ये नागहानी आफत मुझ पर आ पड़ी थी। इसने मेरे सारे वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दिया था। सब ख़त्म हो गया था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक आंसू मेरे ज़ब्त का तमाशा बनाते मेरे रुखसार से फिसलता मेरे लिबास में समा गया। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था। अब मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद ख़त्म हो गई थी। ये लोग जो मुझ पर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहे थे, अब इन सब को मुँह की खानी पड़ेगी। जब सच इनके सामने आएगा तो इन सब को सांप सूंघ जाएगा। इतना बड़ा सदमा, इतनी बड़ी तोहमत लगाकर वो जा चुका था, मगर मेरे अंदर जैसे सब तहस नहस हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर गया है। इतनी बड़ी बात वो कैसे बोल सकता है। मुझे लग रहा था मेरे साथ किसी ने मजाक किया है, मगर ऐसी बातें मजाक में भी की जाएं तो वो पत्थर पर लकीर होती हैं। अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। एक लड़की जो शादी होकर ससुराल आती है, उसके दिल में बहुत अरमान होते हैं। हज़ारों ख्वाब पलकों पर सजाए वो बाप की दहलीज पार करती है, मगर अगले ही पल उसकी आंखों से सारे ख्वाब नोच कर फेंक दिए जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है। अपनी ज़ात ही मजाक बनकर रह जाती है। आज मेरी शादी को दूसरा दिन था, मगर मेरी खुशी गारित हो चुकी थी। मेरे शोहर ने मुझे पहली ही रात तलाक दे दी थी। मैं सदमे से गिरी बैठी थी। मेरे लिए ये तलाक बहुत बड़ी ज़िल्लत थी, क्योंकि मुझ पर मेरे शोहर को पहली ही रात शक हुआ कि मैं पाक दामन नहीं हूँ। मैंने उसे बहुत सफाइयाँ दी और अपने किरदार की गवाही देने के लिए न जाने कितनी कस्में खाईं, मगर मेरे शोहर ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे बद किरदार कहकर गुस्से से फ़ौरन तलाक दे दी थी। सुबह उठे तो सब मेहमान मेरे शोहर के इस फेल पर हकदक रह गए थे। मैं शर्मिंदा और परेशान सी सर झुकाए बैठी थी। मैं हर एक को वजाहत देकर थक गई थी। मेरे घर वालों ने और ससुराल वालों ने जब मेरे किरदार की गवाही दी और मेरे शोहर को लान तान की, तो वो भी अपने किए पर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मेरे शोहर अब मुझे फिर से अपनाना चाहते थे। पूरा ख़ानदान परेशान था और मैं खुद पर लगे इस बेवजह इल्ज़ाम पर सबसे नज़रें चुरा रही थी। मुझे दुख हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे इंसान से जोड़ी गई थी जिसने पहले ही रोज़ मुझे पूरे ख़ानदान के सामने तमाशा बना दिया था। अब चाहे मेरा किरदार शफाफ साबित हो गया था, मगर मुझे फिर भी ज़िल्लत महसूस हो रही थी। सबकी ज़ुबान पर मेरी बात थी। हर कोई मुझे हमदर्दी और तरस भरी नज़रों से देख रहा था। मैं जो इतनी खुद एतमाद थी, मेरी सारी खुद एतमादी एक दिन में ख़त्म होकर रह गई थी। मैं सबसे छुप रही थी। मुजरिम ना होके भी मैं नज़रें चुरा रही थी। उस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे ससुराल वाले परेशान हुए कि अब वलीमे पर लोगों को क्या जवाब देंगे। मेरे शोहर अलग सबसे शर्मिंदा नज़रें झुकाए बैठे थे। अब हमारे दरमियान रिश्ता ख़त्म हो चुका था और ये बात लोगों को पता चलती तो सब मेरे शोहर पर थू थू करते या फिर मुझ पर इल्ज़ाम धर देते कि शायद वाकई लड़की में कोई ऐब या खामी होगी। जब इस बात का हल मौलवियों से पूछा गया तो सब ने हलाले का रास्ता बताया। अब मेरे शोहर और ससुराल वालों को मसला होने लगा कि हलाले के लिए किस मर्द का इंतखाब किया जाए। मैं इस परेशानी की वजह से बुरी तरह ज़हनी दबाव का शिकार हो रही थी। हलाला और दूसरे निकाह के बाद फिर से तलाक और फिर से पहले शोहर के साथ निकाह का सुनकर मेरा सर दर्द की ज़्यादती से बुरी तरह फटने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं खिलौना बना दी गई। बगैर किसी जुर्म के मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया गया था और ख़ानदान के सामने जो सबकी हुई वो अलग थी। मेरा दुख किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। बहुत सोचो विचार के बाद मेरे शोहर ने अपने ही 21 साला डॉक्टर भाई को मेरे हलाला के लिए चुन लिया था। मैं अपने ही देवर के साथ
اپنے حلالہ کا سن کر شرمندگی سے ڈوب مری تھی۔ میرا دیور بھی خاموش تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اسے کیسے منایا گیا تھا، یا پھر وہ خود ہی اپنے بھائی کی پریشانی پر آگے ہوا تھا۔ میری طبیعت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ میرا اور میرے دیور کا خاموشی سے نکاح کر دیا گیا۔ شدید پریشانی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اور میں نڈال سی ہو کر گر گئی تھی۔ میرے موجودہ شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے روتے ہوئے اسے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہکا بکا سا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اکثر کہانیوں میں لڑکے اپنی بےعزتی کا بدلہ لڑکیوں سے انتقاماً شادی کر کے یا پھر شادی کے بعد ان کی زندگی اجیرن بنا کر لیتے ہیں، لیکن میں سمرہ سلطان وہ واحد لڑکی تھی جو عورت ہو کر جذبات یا غصے میں کہی گئی اس شخص کی بات کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے بیٹھی تھی، اور مجھے لینا بھی چاہیے تھا۔ پھر اس کے اپنے ہی بھائی کو سحر میں گرفتار کر کے اب انتقاماً میدان میں اتر آئی تھی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی کے بعد مجھ سے اب بھی وہ توقع کرتا تھا کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گی، تو یہ بھول تھی اس کی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا اور پرسکون تھا۔ ہمارے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کو بھی پیار محبت سے پالا پوسا، اچھی تعلیم دلوائی، ہر بات پر حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے میری ذات میں بھی اعتماد تھا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا بہت جلدی مجھ سے میرا یہ اعتماد چھین لیا جائے گا۔ میں پڑھائی کے معاملے میں بہت شدت پسند تھی اور چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور کچھ بن کے ماں باپ کا نام روشن کروں اور اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لوں۔ گھر والوں کو میرے ان خیالات پر کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ میں اول روز سے ہر کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی تھی، یوں تعلیمی میدان میں تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے۔ جب میں گریجویشن کی ڈگری لے کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک ہی خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ رشتے تو پہلے بھی 3-4 آ چکے تھے۔ میری ذہانت، خوش گفتاری، پورے اعتماد، شخصیت ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی تھی، مگر بابا پہلے ہی نشست میں رشتے والوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ میری بیٹی کے جب تک خواب پورے نہیں ہو جاتے میں اس کا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ وہ مکمل توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کر سکے۔ مگر ان لوگوں کو پہلی بار تو دبے لفظوں میں ابھی دیر ہے کہ الفاظ کے ساتھ واپس بھیجا گیا، اور جب دوسری اور پھر تیسری بار وہ دوبارہ آئے تو چند کڑی شرائط کا مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، جبکہ میں حیران تھی کہ بابا ان لوگوں کو پہلے آنے والے لوگوں کی طرح صاف انکار کیوں نہیں کر رہے۔ میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھنے لگے اور 1.5 ماہ بعد ہی میرے شدید ترین خدشات حقیقت کا روپ دھار کر میرے روبرو آن کھڑے ہوئے۔ بابا نے میرا رشتہ نہ صرف پکا کر دیا بلکہ کچھ عرصے بعد تیاری مکمل ہونے کی صورت میں شادی کر دینے کی بھی حامی بڑھ لی تھی۔ میں نے یہ سب جان کر بہت واویلا کیا، مگر مجھے پیار محبت سے سنہرے خواب دکھاتے ہوئے سمجھایا گیا کہ صرف ماسٹرز تک نہیں بلکہ آگے بھی جہاں تک میں چاہوں مجھے وہ لوگ خود پڑھائیں گے۔ یہ باقاعدہ شرط رکھی گئی ہے، اور تعلیم کے دوران مجھے گھریلو کام کاج کے لیے بھی مجبور نہ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اسی طرح کے کئی سنہرے خواب دکھا کر مجھے قائل کر لیا گیا، اور یوں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سسرال سے میری پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے، کپڑے، بیگز اور دوسری اشیاء لا کر مجھے دکھائی جانے لگی۔ میں بھی اس قدر پر مطمئن ہو چکی تھی، دل میں اٹھتے ہر خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ میرے سسرال والے اتنے اچھے ہیں، ایسی صفات تو میں نے نہ کہیں دیکھی نہ سنی، سو کچھ بھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کر کے شادی کے دن بھی آن پہنچے۔ میری شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ابھی تو صحیح سے اپنی خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ میرے شوہر نے پہلی ہی رات بری طرح مجھے زمین پر لا پٹکا تھا۔ میں اپنے شوہر کے آنے پر اچھے تعلق کی امید میں مسکرا رہی تھی۔ میری امید پر پانی پھیر دیا گیا تھا کہ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ دھیمے قدموں سے چلتے میرے شوہر نامدار مسحری تک پہنچے اور میرے سامنے بیٹھ کر سلام کیا، اور اپنے الفاظ اور رویے سے بہت سلجھے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے چند ادھر ادھر کی باتیں کرتے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگے۔ میں شرما کر لال گلال ہوئی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنے میٹھے الفاظ بولنے والا انسان دراصل کیسا تھا۔ اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میرے شوہر نے اس رات مجھ پر جو الزام لگایا وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ میرا شوہر نہایت شکی مزاج انسان ثابت ہوا تھا۔ اس نے تمیز لحاظ کا لبادہ اتار کر اپنی اصلیت ظاہر کر دی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ میں پاک دامن نہیں ہوں اور اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں حیران و پریشان سی ہونکوں کی طرح اپنے شوہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ پل تو میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کیا بولتی اس اچانک افتاد کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی جانتے ہوئے میرے شوہر نے موقع محل دیکھے بنا ایک ہی جھٹکے میں 3 طلاقیں میرے منہ پر دے ماری اور دندناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اور میں جو اپنی اچھی ازدواجی زندگی کی دعائیں کرتی
اس گھر تک پہنچی تھی، اس ذلت کو سہ نہیں پائی تھی اور بل کھا کر بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ جب چند گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو ساس سسر میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو نے میرے سامنے سب منظر دھندلا دیے تھے۔ میں ابھی تک یہی نہ جان پائی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ اتنے میں دھیرے دھیرے صبح کو اجالا پھیلنے لگا۔ جو معاملہ جاننے کے لیے میرے شوہر سے سوال کیے گئے تو وہ مجھ پر الزامات کی بوچھار کرنے لگے اور بولے کہ لڑکی بے شک پڑھی لکھی ہے مگر باکردار نہیں ہے، لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان سے بات کرتی ہوگی، نہ جانے اور کیا کیا کرتی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ پہلے ہی دن اتنی ذلت اور رسوائی تماشا لگ چکا تھا، جو لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے اب وہی سب مجھ پر ترس کھا رہے تھے۔ میری ساس سسر تو ان الفاظ پر دنگ رہ گئے تھے۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا اور میرے ساس سسر ہمارے گھرانے کی شرافت کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے گسیلے اور بد دماغ بیٹے کو خوب لعنت ملامت کی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ جاہل مردوں کی طرح اپنے شکی دماغ اور غصے کی وجہ سے کیا غلطی کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ خناس تمہارے ذہن میں تمہارے آوارہ دوستوں نے ڈالا ہے۔ میرے شوہر اس لعن طعن اور ملامت پر شرمندہ ہوتے سر جھکا کے گھر مہمانوں سے بڑا ہوا تھا۔ یہ بات چھپائی نہیں چھپ سکتی تھی کیونکہ میں زور زور سے رو رہی تھی اور میرے ساس سسر بھی میرے شوہر کو بآواز بلند ڈانٹ رہے تھے۔ چند لمحوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سب مہمانوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ میں نے کال کر کے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا تھا۔ میرے والدین بھی ہاس باختہ سے آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ سارا معاملہ جان کر میرے والدین نے بھی بہت واہ ویلا کیا، مگر یہ میری عزت کا معاملہ تھا، اس لیے خاندان کے چند بڑے بزرگوں نے خاموشی سے بات کو نمٹانے کے لیے کہا۔ بات میرے والدین اور سسرال والوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ جب بیٹھ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی گئی تو میرے سابقہ شوہر شرمندگی سے بول اٹھے کہ وہ اپنی جلد بازی سے بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اپنی غلطی کا مداوع مجھ سے دوبارہ نکاح کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب یہی چاہتے تھے۔ سب جانے والے لوگ ہماری شادی کے بارے میں جان گئے تھے، سب کو اپنی عزت کی پڑ گئی تھی۔ اس مسئلے کا باقاعدہ حل ایک بڑے مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب صرف حلالہ ہی وہ واحد حل تھا جس کے ذریعے وہ شخص مجھے دوبارہ اپنا سکتا تھا۔ یہ سن کر ساس سسر نے ایک بار پھر سے اس کو خوب لعنتیں دیں جس نے بیٹھے بٹھائے ان کے اور میرے سر میں بلا وجہ خاک ڈال دی تھی، اور اب یہ حلالہ کا مسئلہ سر پر آن پڑا تھا۔ سب پریشان تھے کہ اس معاملے میں کس کو اعتبار کے قابل جانا جائے۔ اسی کشمکش میں رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ میں صدمے سے نڈھال ایک کمرے میں بیٹھی اپنے لیے ہونے والے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ میں پورے خاندان کے سامنے شدید ذلت محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دو لڑکیوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ سابقہ دلہا کے چھوٹے بھائی جو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے اب ہاؤس جاب کے آخری ایام میں تھے، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنا جابرانہ فیصلہ اسی گھر کے دو مردوں کے بیچ گیند کی مانند مجھے کبھی یہاں تو کبھی وہاں دلکانے کے فیصلے ہو رہے تھے، اور میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ مجھے اپنی عزت کی خاطر گھر کے اندر ہی اندر دو مردوں سے جوڑا گیا تھا۔ ایک بار بھی مجھ سے میرے گھر والوں نے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف سے میں گزر رہی تھی، مگر میرے میکے اور میرے سسرال والوں کو اپنی نام نہاد عزت کی فکر تھی۔ کسی کو میری فکر ہی نہیں تھی۔ میں ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے دوبارہ نکاح کرتی جس نے راتوں رات مجھے اتنا ذلیل کروایا تھا۔ ایک گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ گواہوں کی موجودگی میں ایک بار پھر سے میرا نکاح اسی گھر کے دوسرے مرد سے کیا جانے لگا۔ میں کچھ نہیں بول سکی تھی۔ میرے اپنے ماں باپ بھی اس فیصلے میں ان سب کے ہمراہ تھے اور میری مرضی جاننے کی کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں اس سب سے اتنی بری طرح دماغی دباؤ میں آ چکی تھی کہ بے حال اور نڈال سی پڑی نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے سابقہ کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ میں اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر روتی جا رہی تھی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی۔ تبھی موجودہ شوہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ میرا موجودہ شوہر مجھے سکون آور انجیکشن لگانے کے لیے میرے قریب ہوا تو میں نے اچانک ایک ایسی انوکھی فرمائش کر ڈالی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سکتہ زدہ ہو گیا اور بولا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو گھر والوں نے کچھ اور کہا تھا۔ وہ بوکھلا گیا تھا، مگر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے منتیں کرنے لگی کہ وہ میری بات مان لے۔ اس نے گھبرا کر مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے زبردستی انجیکشن لگا دیا اور میں غنودگی میں چلی گئی۔ اگلی دوپہر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے گھبرا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا اور میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ دماغ حاضر ہوا تو مجھے سب یاد آتا چلا گیا۔
وہ تکلیف دہ لمحات جن کی وجہ سے میری زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں جماکہ ہوا۔ میں نے گزشتہ رات اپنی موجودہ شوہر سے کی جانے والی بات یاد کی تو شرمندگی سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں شرم سے پانی پانی ہوگی کہ اب میں اپنے شوہر سے نظریں کیسے ملاؤں گی۔ جانے کیسے اس وقت جذبات میں آ کر میں نے وہ بات کہہ ڈالی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں گھبرا گئی کہ شاید ایسا میری اس فرمائش کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں کئی دن تک کمرے سے باہر نہ نکل پائی تھی۔ پھر سب کے ہمدرد رویے اور بے حد اصرار کے بعد میں نے کمرے سے نکلنا شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ سب کے رویے بدلنے لگے۔ سب چاہتے تھے میرا جلد طلاق ہوتا کہ سابقہ شوہر سے میرا نکاح کیا جائے، مگر میرا موجودہ شوہر جانے کہاں جا چکا تھا۔ اسی انتظار میں جب مہینہ پورا ہونے کے بعد بھی میرا شوہر گھر نہ آیا تو سب نے یکسر موڈ بدل دیے۔ میرے وہی ساس سسر جو اپنے بیٹے سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے تھے اور میرے کردار کی گواہی دینے میں آگے تھے، اب وہی مجھے تانے دینے لگے تھے کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میری ساس تو باقاعدہ کوسنے دیتی کہ یہ ڈائن ہے جو میرے دونوں بیٹے کھا گئی ہے۔ سب کو لگتا تھا کہ ان کے کامیاب بیٹے کو میں نے پھانس لیا ہے، تبھی وہ مجھ سے نکاح کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ میں بیچاری گش کھاتے کھاتے رہ جاتی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ ان کے اپنے ہی بڑے بیٹے نے میری زندگی برباد کر ڈالی تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے سے نکاح کا فیصلہ بھی ان سب کا اپنا تھا۔ میں یہ بات کسی سے نہیں کر پائی کہ اب مجھ پر الزام تراشی کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ ان کا اپنا بیٹا کئی دن سے غائب ہے۔ میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر میرا موجودہ شوہر کہاں اور کیوں غائب ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دوسری طرف میرا سابقہ شوہر موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ جب کبھی میرا اس سے سامنا ہوتا وہ کچھ نہ کچھ میرے گوش گزار کرتا۔ میرا دماغ سنسنا دیتا تھا، عجیب چھچوڑی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اب وہ ٹوکنے پر کہتا کہ تم نے دوبارہ میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دونوں بھائیوں نے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بھائی نکاح کر کے بھاگ گیا تھا اور دوسرا طلاق دینے کے بعد اب مجھ سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات میں معمول کے مطابق کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی۔ میرا وجود تھکن سے درد کر رہا تھا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور نوافل پڑھنے لگی۔ میری زندگی مسلسل مصیبتوں کا شکار تھی۔ صبح چند دن سے دل و دماغ کے سکون کی خاطر نوافل پڑھتی رہتی تھی۔ میں فارغ ہو کر بستر پر دراز ہوگی، ابھی نیند میں جانے ہی والی تھی کہ آہٹ پر چونکی۔ دیکھا تو شوہر صاحب کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میری تو نیند ہی اڑ گئی۔ میں ہکا بکا سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سے میرے سامنے آئے تو میں نے غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا اور سوال کیا کہ اب وہ کیوں آئے ہیں۔ سب لوگوں میں مجھے تماشا بنا کر اب یقیناً وہ مجھے طلاق دینے آئے تھے۔ میرا دل چاہا میں اپنی بے قدری پر چیخ کر رہوں۔ میری بات پر میرے شوہر نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا اور بولے کہ میں تمہارے مطالبے کی وجہ سے گھبرا گیا تھا، اس لیے بزدلوں کی طرح گھر سے بھاگا نہیں تھا، بلکہ مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، جو کہ مجھے یہاں نہیں مل سکتا تھا۔ ایک دن ہمارا نکاح ہوا اور اگلے دن ہی مجھے آپ کو طلاق دینے کا کہا گیا تھا۔ جب آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو مجھے آپ کا مطالبہ غلط نہیں لگا۔ کوئی بھی لڑکی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اسے پہلی رات ہی الزام لگا کر طلاق دے دی ہو۔ یہاں رہتا تو مجھ پر زور دیا جاتا کہ میں آپ کو جلد از جلد طلاق دوں۔ شوہر کی بات پر مجھے پہلی رات کی بات یاد آئی جو میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی تھی کہ وہ مجھے اپنے بھائی کی طرح طلاق نہ دے۔ میں نے تب یہی التجا کی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا بھائی شکی مزاج انسان ہے جو دوبارہ بھی کبھی مجھے ایسے شک میں طلاق دے سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی میں ایسے مرد سے جوڑی جاؤں جو کبھی بھی غصے سے مجھے طلاق دے بیٹھے۔ میرے شوہر نے اپنے بھاگ جانے پر معافی مانگی اور مجھے یقین دلایا کہ اب وہ آ گیا ہے، وہ مجھے طلاق نہیں دے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی خود سنبھالے گا۔ مگر مجھے آنے والے وقت سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر مجھے مضبوط بننا تھا۔ میں پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، کوئی کٹھ پتلی نہیں تھی جو سب میری ڈور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے اپنے مطابق چلاتے استعمال کرتے۔ شوہر کے آتے ہی اس کا بھائی ایک دم اس کے پاس آیا اور لڑنے لگا کہ 1 ماہ سے طلاق کا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ جو میرے شوہر نے صاف الفاظ میں بول دیا کہ میں سمرہ کو طلاق نہیں دوں گا، اب وہ میری بیوی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس بات پر میرا سابقہ شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تمہاری نیت میں فتور ہے، اس لیے تو تم گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان دونوں کی لڑائی سے میں بہت ڈر گئی۔ معاملات بگڑتے گئے۔ میرے شوہر نے ابا کے ہی گھر کے سامنے مجھے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر دیا اور میں اپنے سسرالیوں سے الگ رہنے لگی۔ میں نے اس شخص کو ایسا سبق سکھایا وہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ اس کے بھائی کے نکاح میں آ کر اس کے پاس دوبارہ نہیں گئی، یہی اس کی سزا تھی۔ ہاں، مگر میں اپنے ڈاکٹر شوہر کے ساتھ بہت مخلص تھی۔
ایسے ہی شخص کی تو میں نے تمنا کی تھی جو عورت کا تحفظ کر سکے، اسے عزت کے ساتھ رکھے۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر ہے، اس نے اپنا کہا پورا کیا تھا اور سارے معاملات خود حل کر لیے۔ اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے والدین، بھائی، سب کو اس نے منا لیا۔ میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی، اور جس شخص نے مجھے اتنا ذلیل کیا تھا اس کو کیا ملا؟ اس شخص کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب کسی کو اس پر بھروسہ نہیں رہا تھا، وہ خود ہی شرمندہ نظر آتا تھا۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے ساری آزمائشوں سے نکالا تھا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آگے بھی مجھ پر اور سب پر اپنا کرم بنائے رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔